कैसे इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इस मुल्क को कैसे तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। चलो कुछ नई बात आपको बता दें जो कि बोलने में शायद तकलीफ दे, लेकिन हकीकत में ये बात साबित करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी आज़ादी झूठ है, यानी पाकिस्तान हकीकत में आज़ाद नहीं है। बाद में बताता हूँ कि कैसे आज़ाद है। पाकिस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर करप्शन कानूनी तौर पर आज़ाद है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सिर्फ मालदार यानी कि अशराफिया को हकीकी हुक्मरानी हासिल है और अच्छी जिंदगी गुजारने का हक भी सिर्फ इन्हीं को हासिल है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके इदारों में तकर्रुर या काबिलियत पर नहीं बल्कि खरीदारी पर ही मिलती है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद अजीम मुल्क है जिसमें डिग्री या पैसों पर बनाई जाती है, पढ़ाई पर नहीं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद अजीम मुल्क है जिसमें सही मानों में जंगल का कानून है, यानी जो ताकतवर है सिर्फ वही इस मुल्क का बच्चा है, बाकी इनके गुलाम है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें आप किसी भी कानून को तोड़ सकते हैं अगर आपके पास दौलत और पैसा मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें करप्शन यानी कि चोरी करने का मुकाबला होता है कि कौन ज्यादा पैसे चोरी कर सकता है और कौन नहीं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी आवाम में भी ये बात आम है कि पैसे दो और नौकरी दो। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके कानूनदान और पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए 3 क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। अगर ये 3 क्वालिफिकेशंस आपके हैं तो यू कैन बिकम द पार्लियामेंटेरियन ऑफ पाकिस्तान। और वो 3 क्वालिफिकेशंस क्या है? नंबर 1, आपको बदमाश होना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास दौलत होगी। तीसरा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो जीरो के बराबर या जितनी भी जीरो की तरफ होगी, जितनी भी जीरो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उतना ही आप बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हो। अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सियासतदान टैलेंट पर नहीं बल्कि कौन अवाम को कैसे धोखा दे सकता है, किस पर कामयाब होते हैं। यानी आपको अगर धोखाबाजी के गुर आते हो तो समझ लीजिए कि आप ये एक अच्छा सियासतदान बन सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर चोरों के माबैन इलेक्शंस होते हैं कि अगली बारी किस चोर की है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद अजीम मुल्क है जिसको 77 साल से लूटा जा रहा है लेकिन ये फिर भी आबाद है। पाकिस्तान दुनिया का वो अकलौता मुल्क है जिसके सियासतदान कहते हैं कि करप्शन मुल्क के लिए अच्छी होती है। ये वेला बात में नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ वो स्टेटमेंट्स में शेयर करूंगा कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की मेंटेलिटी क्या है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें कवानीन सब गरीबों के लिए है, अमीरों को यहाँ खुली आजादी है, खुली छूट है। अमीरों के लिए कानून नहीं है, गरीबों के लिए सारे कवानीन गरीबों के लिए। पाकिस्तान दुनिया का वो नायाब मुल्क है जहाँ अमीरों के लिए अलग अस्पताल, फौजियों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल भी अलग अलग है। पाकिस्तान दुनिया का वो अकलौता मुल्क है जिसके मीडिया भी सारा दिन अमीरों की तारीफें करते रहते नहीं थकती। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें एक नहीं 2 तरह की मखलूक रहती है और एक मखलूक जो है जिनको अमीर या अशराफिया कहलाती है और दूसरा तबका जो है वो इंसान है। अमीर अशराफिया एक तबका है जो कि इंसान है। गरीब और मिडिल क्लास लोग जो पाकिस्तान के रियल सिटीजन है वो दूसरा तबका है। पाकिस्तान का दूसरा तबका है जो कि हैवान। अब इस फर्क को समझिए। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके 96% गरीबों के अंदर काफी वफादारी है, क्योंकि खामोशी से अपने 4% आकाओं को मानते भी है और पालते। अब मैं ये बताऊंगा कि ये अपने 4% आका इनके कौन है। ये पॉलिटिशियन सारे फैमिलीज इकट्ठा करके ये ब्यूरोक्रेट्स, ये अशराफिया जो है ये ओनली 4% पीपल है पाकिस्तान, और ये 96% लोगों के ऊपर मदारी फन और ये सारी चीजें करके इनके ऊपर हुक्मरानी करते हैं। आप समझिए, इस फर्क को समझिए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां बच्चे को पता है कि करप्शन हो रही है लेकिन ये आवाज उठाना पसंद नहीं करते क्योंकि बहैसियत कौम हम करप्ट हो चुके। अब करप्शन 2 तरह की होती है। एक करप्शन जो है वो सिस्टम जब करप्ट होता है तो वो करप्ट सिस्टम होता है, और एक है लोग होते हैं जो सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। एक करप्शन ये होती है, बाज लोग सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, और एक करप्शन वो होती है जब सिस्टम की वजह से लोग करप्ट होते हैं। तो हमारी आवाम जो है वो करप्ट सिस्टम की वजह से हमारी आवाम जो है वो करप्ट हो चुके हैं, और जो हमारा सिस्टम जिन लोगों की वजह से करप्ट हुआ है वो मैंने आपको बताया कि ये 4% जो लोग हैं इनकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है, और ये बच्चे को पता है। लेकिन हम सब जानते हुए भी
کچھ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو تو ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کس کو پیسے دینے ہیں، کس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو یہ ہماری بحیثیت قوم ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے۔ اب میں ان تعریفوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نیپوٹزم کیا ہے، طلبہ پروری کیا ہے، کرپشن کیا ہے، کرپشن کے کتنے ٹائپس ہے، یہ وہ وغیرہ، یہ انٹلیکچوئل ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بچے کو پتا ہے کہ کرپشن کیا ہے۔ کرپشن ایمبیزلمنٹ ہے، خرد برد ہے۔ جب آپ کسی اپنی ڈیوٹی میں بھی خرد برد کرتے ہو، اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی کو جب آپ صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتے ہو تو یہ بھی خرد برد ہے۔ تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ جب آپ پیسے لیتے ہو تو کرپشن کو پھر ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ کتنے، مطلب ایک لو لیول پہ کرپشن ہے، ایک ہائر لیول پہ کرپشن ہے، یہ ان کے لیولز ہے، اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وی آر آل کرپٹ۔ ہم پورا نظام کرپٹ ہے، ہم پورے پاکستانی کرپٹ ہے، ہم مورلی بھی کرپٹ ہے، ہم اکنامکلی بھی کرپٹ ہے، ہم ہر لحاظ سے پاکستانی قوم جو ہے ان 4% لوگوں کی وجہ سے پورا نسل جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، پورا پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ پچھلے بعد میں ہم ایگزامپلز دیں گے، پاکستان کو کمپیئر کریں گے، وہ بعد میں ہم آتے ہیں۔ تقریباً 3-4 دن سے میں اس ٹاپک کے اوپر تحقیق کر رہا تھا، اس بارے میں کہ کیسے کرپشن نے پاکستان کو تباہ کیا۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک مکمل تحقیقاتی پلان بنایا، ایک ریسرچ پلان میں نے بنایا، اور اس کے اوپر میں نے ریسرچ شروع کیا، اور پھر پاکستان بننے سے اب تک تمام کرپشن سکینڈلز کو تلاش کیا، ایک سکینڈلز کو نکالا، ایک سکینڈل کو تلاش کیا۔ اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ پاکستان کے ایک ادارے کو ایک ادارے کی الگ الگ میں نے تحقیقات۔ جب میں ایک ادارے کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہر ایک ادارے میں تقرریوں سے لے کر فنکشننگ تک سب کچھ کرپشن پر ہی چل رہا ہے، مطلب اپوائنٹمنٹ سے لے کر اور اس کے پھر فنکشننگ، جو جس کی ذمہ داری ہے اس تک جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ everybody, everything inside the system is corrupt. Every institution is corrupt. Every step the people are taking in the institution of Pakistan, they are taking it on the basis of corruption. سب کچھ کرپٹ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ جب ایک ادارے کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہر ایک ادارے میں تقرریوں سے لے کر فنکشننگ تک سب کچھ کرپشن پر ہی چل رہا ہے۔ مختلف ڈیٹا سورسز کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو صرف وہی ڈیٹا ہے جو یہ ادارے فراہم کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ڈیٹا سورسز اور رپورٹس جب میں نے ویریفائی کی تو یہ خود ہی کرپشن اور اپروا پروری پر مبنی۔ تو اب میں ان رپورٹس کو کیسے شامل کرتا ہے اس میں، اب سمجھیے ذرا۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ جس انداز سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے اس کے تو گراؤنڈ ڈیٹا دستیاب ہی نہیں ہے، چند رپورٹس کے علاوہ، جو کہ وہ بھی مختلف سیاستدانوں کی وجہ سے متاثر ہے۔ یعنی حیران کن بات ہے کہ اینٹی کرپشن کے ادارے بھی خود کرپٹ، جو ادارے کرپشن کو پکڑنے کے لیے بنے ہیں وہ خود کرپٹ ہیں، وہ ادارے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ موضوع چھوڑ ہی دیتا ہوں، کیونکہ کوئی تسلی بخش ڈیٹا دستیاب ہی نہیں ہے، لیکن ضمیر نے نہیں مانا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یہ تو سب کو پتا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے اور ہر ادارے میں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈیٹا کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، چند مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے ممالک، ان ممالک سے کمپیئر کر کے جو پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے بعد آزاد ہو چکے ہیں، جو کہ ویڈیو کے آخر میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کیسے وہ ممالک جو پاکستان کے بعد آزاد ہوئے مگر ترقی میں پاکستان سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ You will see that in the last video۔ تو پھر میں نے ایک اور چیز میں نے سوچی کہ پاکستان کے اندر کرپشن کیوں ہو رہی ہے، یہ میں نے سوچ لیا کہ this is a question for me۔ اب میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اب میں ڈیٹا اکٹھا کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ سب کو پتا ہے، everybody is talking about corruption، کہ اس ادارے میں اتنا کرپشن ہوا، اس ادارے میں اتنا کرپشن ہوا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا رپورٹ 2021-22 کے مطابق پاکستان 140 نمبر پر ہے اور اس کا سکور 32 ہے، یہ 27 ہے، یہ وہ ہے۔ اس کے بعد 2016 میں پاکستان کا نمبر 127 تھا، 116 تھا 2018 میں، اور اسی طرح کے وہ کس طرح انکریز ہوا پاکستان کا لیول، کس طرح ڈیکریز ہوا، ان میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور نہ اس میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ یہ رپورٹس تیار کیسے ہوئی، بلکہ میں صرف مخصوص ان چیزوں کے اوپر جو مینٹیلٹی ہماری بن چکی ہے بحیثیت قوم، اور جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور کس انداز سے ہو رہی ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی اپنی گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو میں نے جب وہ ڈیٹا سورسز کو انالائز کیا تو وہ ڈیٹا سورسز جہاں سے کرپشن کی ڈیٹا آ رہی تھی تو وہ ڈیٹا خود ہی کرپٹ سسٹم کی وجہ سے آ رہی تھی، تو وہ بھی کچھ سیاستدانوں کی وجہ سے، کچھ بیوروکریٹس کی وجہ سے وہ انفلوئنس ڈیٹا وہ بالکل کلیئر ڈیٹا کیا کہ پاکستان کے ان کرپشن کی وجوہات کے اوپر میں بات کروں کہ یہ وجوہات، یہ کرپشن پاکستان میں شروع کیسے، پاکستان میں کرپشن کی وجوہات کے اوپر جب میں نے سوچ لیا کہ کرپشن کی وجوہات کیا ہے تو سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ سافٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم، نرم معاف کرنے والا کلچر، سافٹ فارگیونگ سسٹم، سافٹ فارگیونگ کلچر ہے ہماری سوسائٹی میں، جو کہ باقی ممالک میں بالکل بھی نہیں ہے، جس کی مثالیں میں بعد میں دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔
کہ کس طرح کن ممالک میں کس طرح کا سسٹم، یعنی کہ اگر کسی نے کوئی کرپشن کی تو اسے پتا ہے کہ کسی کو رشوت وغیرہ دے کر یا متعلقہ ادارے میں کوئی تعلقات استعمال کر کے آسانی سے نکل جاؤں گا۔ اب آپ سوچو کہ جو ادارے قانون نافذ کرنے والے ہیں یا کرپشن کے خلاف اقدامات کرنے والے ادارے ہیں، وہ اگر خود کرپٹ ہوں گے تو کیسے کرپشن ختم ہوگا؟ تو اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ایک سافٹ سسٹم ہے، ایک سافٹ نظام ہے اور ایوری بڑی آسانی سے، ہر کرپٹ بندہ آسانی سے اس سے نکل جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی آسانی سے پھر کرپشن کرے گا بھی، کسی کو رشوت دے گا، کسی کو کیا کرتے گا۔ یہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے خود کرپٹ ہے تو پھر تو لوگ کرپشن کریں گے ہی۔ اوپر میں نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اندر کرپشن قانونی طور پر حلال ہے، وہ میں نے ہوائی بات نہیں کی۔ NRO بار بار آپ نے سنا ہوگا لفظ۔ NRO کا مطلب ہے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جو کہ مشرف نے نافذ کیا تھا، جس کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کو چوری معاف کریں۔ آپ نے جو چوری کی ہے آپ مجھے معاف کریں گے، میں نے جو چوری کی ہے وہ آپ معاف کریں گے مجھے۔ یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹس خود کو ایک دوسرے میں معاف کرتے ہیں اور عوام کو ماموں بناتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چوری کی ہے تو میں آپ کو معاف کروں گا اور آپ نے مجھے معاف کرنا ہے، بات ختم۔ عوام جو ہے وہ بیوقوف بنیں گے، عوام کو بیوقوف بنائیں گے کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے یہ کیا۔ تو پہلی مرتبہ 1986 سے لے کر 1999 تک جتنے بھی کرپشن کے کیسز یا جتنے بھی کرپشن سیاستدانوں نے کی، جس نے بھی کی، اس کو معاف کیا گیا۔ کمزور عدالتی نظام جو ہے یہ ایک دوسری بڑی وجہ ہے، ویک جوڈیشل سسٹم۔ اب میں اس کی چند جملے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عدالتی نظام جو صرف امیروں کو انصاف دینے کے لیے ہے، امیروں کو انصاف دینے کے لیے عدالت رات گئے 12 بجے بھی کام کرتی ہے، لیکن غریب زندگیاں جیلوں میں گزار کر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے گناہ ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن ایک مثال میں ایک عورت کا دوں گا ادھر، اسما نواب، جس نے 20 سال جیل میں گزارنے کے بعد عدالت انصاف نے فیصلہ کیا کہ یہ عورت جو ہے یہ معصوم ہے، یہ بے گناہ ہے۔ اب 20 سال الزام اس کے اوپر کیا تھا کہ اس نے اپنی فیملی کو قتل کیا۔ اب دیکھیں نا پاکستان کے نظام انصاف کو، کسی کی پوری فیملی قتل ہو چکی ہے، پھر آپ اس مظلوم کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو پھر آپ نے کنوکٹ کیا ہے، اس کو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر آپ نے اس کو 20 سال جیل کے اندر اس کے اوپر گزارے۔ یہ اگر پاکستان کے نظام انصاف کا سسٹم ہے تو معاف کیجئے یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، اور معاف کیجئے ہم آزاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو ہے نا، ہم اشرافیہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، وہ جو قانون بناتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ ایک کوٹیشن مجھے یاد آ رہا ہے اسی وقت، ایک بہت بڑے اسکالر نے کہا تھا کہ جس ملک کے اندر جتنے زیادہ قوانین بنتے ہیں یا جتنے زیادہ قوانین ہوتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اس کے اندر کرپشن، اس کے اندر برائبری، اس کے اندر نیپوٹزم، اس کے اندر جو ہے خرابیاں بہت زیادہ ہوں، کیونکہ بہت زیادہ خرابیوں کے لیے بہت زیادہ قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پاکستان جو ہے ان کے 4% لوگ اس طرح ہے کہ وہ قانون، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ انفیکٹ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کے پاس پاور ہے تو پاکستان میں آپ جدھر بھی گھومو، جہاں بھی گھومو، جو کچھ بھی آپ کرو، آپ کی مرضی ہے، جتنی بھی آپ گناہگار بنو، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ پاکستان کے نظام انصاف کا سسٹم ہے اور یہی پولیٹیکل سسٹم ہے، یہی نظام پاکستان کی سیاست کا بھی ہے، جس کے لیے میں نے ذکر کیا اوپر کے 3 کوالیفیکیشنز بہت ضروری ہیں۔ بدماش ہونا، پیسہ آپ کے پاس ہونا، 0 کوالیفیکیشن آپ کا ہونا، یہ آپ کو کوالیفائی کرتا ہے کہ یو بیکم اے ویری گڈ پارلیمنٹیرین، اور یو بیکم دا ممبر آف دا پارلیمنٹ، آف دا ممبر آف پروونشل اسمبلی، آف دا نیشنل، آف دا ممبر آف دا سینٹ، جہاں پہ قانون بنتے ہیں کسی ملک کے۔ سوچے جہاں پہ پالیسیز فریم ہوتی ہیں، اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ آپ نے اپنے امپیئرز وغیرہ ان لوگوں کو دیکھا ہوگا، میٹرک پاس بھی نہیں، جعلی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم تو کرپٹ ہو چکے ہیں مینٹلی نا۔ وہ لوگ آتے ہیں ہم سے ووٹ مانگتے ہیں، ہم ووٹ دے دیتے ہیں، وہ پھر نوکریاں بھی پیسوں سے بیچتے ہیں، غریبوں کا بچہ سب سے زیادہ ان کے جلسوں میں غریب چٹر پٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر غریب سب سے زیادہ جو ہے وہ روڈ کے اوپر پکوڑے بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر BS اور MPhil اور PhD کر کے پھر پکوڑے بیچتے ہیں۔ یہی ہماری ہم اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کرپٹ سسٹم ہماری پوری اسٹرکچر کو برباد کرے گا۔ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ باہر پڑھنے جائیں، اگر آپ کچھ بھی کریں تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، ایسے اگر پارلیمنٹیرین ہوں گے وہ کیسے قوانین بنائیں گے کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے، تحقیق اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا جائے؟ یہ لوگ صرف اور صرف پیسہ چوری کرنے، ٹھیکے لینے کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے، اس کے علاوہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ اب یہ افراد صرف کرپشن کر کے ملک کو کھوکھلا ہی کرتے ہیں،
اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب دیکھیں نا, یہ سیاستدان صرف کرپشن کے گر سیکھتے ہیں, پھر وہاں جا کے صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ مطلب خود کے لیے کرپشن کے کچھ راستے کھولے, پیسہ بس, اسی لیے یہی سمجھے ہوگا. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس چوری. ٹیکس عوام سے, غریب عوام سے وصول کیا جاتا ہے, بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ 36% جو 36% رپورٹس کے مطابق 36% آپ کی جو ملک کی اکانومی ہے, آپ کے ملک کی جو لوگ ہیں, بزنس مین, اور جو لوگ کماتے ہیں, جو لوگ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, اس ملک کو کھاتے ہیں جو لوگ, ان کو سسٹم کے اندر نہیں لایا گیا. 36% لوگ آپ کے اکنامک سسٹم سے ہی باہر ہیں, وہ ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے. تو جب وہ ریکگنائز نہیں ہے تو وہ اس سے آپ پیسہ کیسے لیں؟ یہ ہمارا سسٹم. ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے, وہ غریب سے وصول کیا جاتا ہے, عام عوام سے وصول کیا جاتا ہے. لیکن میں حیران ہوں, لیکن حیران اس بات پہ ہوں کہ عوام کو سب کچھ پتا ہے کہ کرپٹ لوگ ہیں, اس لیے کرپٹ پریکٹسز ہیں. اس کے باوجود we are supporting by all means. اور جو ہے انمپلائمنٹ یا بے روزگاری, آپ سے کیسے 60% نوجوان جو ہے وہ, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, اور جب ہوتی بھی ہے تو وہ پہلے سے بک جاتی ہے پیسوں پر یا تعلقات پر. میں اگر اپنی مثال دے دوں تو میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں اوور آل اے گریڈ اسٹوڈنٹ ہوں, میں ٹاپ پوزیشن پہ رہا ہوں جی کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, 14 سے زیادہ میں نے انٹرویوز دیے. ان 14 انٹرویوز میں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا, ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کے لیے کال کیا گیا, میں نے پھر انٹرویوز دیے. سارے جب میں نے دیکھے تو یہی پریکٹسز ہے, میکسیمم 90% یہی پریکٹسز ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس, سفارش پہ, نیپوٹزم پہ, پیسوں پہ, برائبری پہ, ان ساری چیزوں کے اوپر نوکریاں. ریسنٹ میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے کچھ پوسٹ آئے. اور جب میں نے ٹیسٹ دیا اور انٹرویو کے لیے کال ہوا, ہم 5 بندے کال ہو گئے. I was the only person جو میں پی ایچ ڈی کا, میں صرف ایک بندہ تھا اس میں. اب دیکھیں اس میں جو بندہ انہوں نے کال کیا انٹرویو کے بعد, وہ بی ایس کوالیفائڈ تھا, صرف بی ایس کیا تھا. پتہ نہیں ٹیسٹ میں کہیں سے انہوں نے جگاڑ بنایا ہوگا اس کے لیے, یا ٹیسٹ کوالیفائی بھی کیا ہوگا. لیکن اگر آپ اوور آل کوالیفیکیشن کریں کہ جب کوئی بندہ بی ایس کر لے, پھر اس کے بعد کلینکل کر لے, پھر پی ایچ ڈی کر لے, تو آپ سوچ لے کہ وہ, اس کو پاکستان میں, اپنے ملک میں اپنے اداروں میں کوئی جگہ نہیں ملتی. ان نیپوٹزم کی کیا ترقی کریں گے یہ؟ پی ایچ ڈی کے لوگ سائنٹسٹ ہوتے ہیں, وہ ریسرچرز ہوتے ہیں, وہ اسکالرز ہوتے ہیں. اگر آپ ایک اہم عہدے پر کسی نالائق بندے کو آپ لے رہے ہیں, جو نہ ان کی اسپیشلٹی ہے, جو نہ مینج کر سکتا ہے, تو کیا بنے گا اس میں؟ یہ تو میں صرف اپنا مثال دے رہا ہوں. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی اسی نظام میں, اس کرپٹ سسٹم نے تباہ کی. لاکھوں لوگوں کی زندگی تباہ. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کیا بنے گا؟ ایک نوجوان جب گھر سے فارغ ہو جاتا ہے, تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے, تو گھر والے سوچتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آفیسر بنے گا, اس ملک کی خدمت کرے گا اور ہمارا سہارا بنے گا. اور پھر وہ در بدر کرتا ہے نوکری کے پیچھے, ٹیسٹ پاس کرتا ہے, پھر وہ آپ لوگوں کے, آپ جیسے بیمان لوگوں کے گھر پہ آ جاتا ہے. اور پھر آپ کا یہ کرپٹ سسٹم, کرپٹ نظام جب اس کو ٹکرا دیتا ہے, تو پھر وہ واپس لوٹ کے آتا ہے. 2 راستے ان کے پاس ہوتے ہیں. ایک راستہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے نظام کے بغاوت کریں, ایک راستہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے. ایک دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی غلامی کرے, اور تیسرا راستہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے, کسی دوسرے ملک میں اپنی اسپیشلٹیز کو یوز کرے. برین ڈرین, آپ اس ملک کو تباہ کر رہے ہو, اس ملک کو برباد کر رہے ہو آپ لوگ. کب تک اس ملک کو تباہ و برباد کریں گے؟ اور میڈیا تو آپ کی پپٹ ہے. جتنے میڈیا کو پیسے ملتے ہیں, تو پھر وہ, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں مطلب دہشت گردی بڑھ رہی ہے, جب آپ بلوچستان والوں کو حقوق نہیں دیتے ہو. بلوچستان کے زمین کے اندر ذخائر موجود ہیں, منرلز موجود ہیں, ان کے اندر گولڈ موجود ہے, سونے کے اوپر وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن سونے کے اوپر بیٹھ کے ان کی حالت آپ دیکھیں. جب آپ ان کو رائٹ نہیں دیں گے تو اس کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ آپ کا یہ سسٹم اور آپ جیسے بغیرت اور کرپٹ لوگ جو ہے اس سسٹم کے اندر جو موجود ہے, یہ لوگوں کو دہشت گردی بنا رہے ہیں. یہ لوگ اس ملک سے قابل اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو اس ملک سے باہر جانے پہ مجبور کر رہے ہیں. پاکستان کے بہترین دماغ باہر جا کے دوسروں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس لیے یہ پاکستان آزاد ہو گیا تھا. کیا آپ لوگ چوری کریں گے اور لوگ جو ہے وہ باہر جا کے, اور پھر آپ لوگوں کے, اب شرم آپ کو نہیں آتی ہے کہ آپ
करप्शन के ऊपर पोस्ट लेते हो, करप्शन के ऊपर आप करप्शन की वजह से पैसे कमाते हो, फिर वही पैसे फिर उन्हीं के ऊपर आप अपने बच्चों को रिज़्क खिलाते हो, और आप हराम के ऊपर अपने बच्चों को बढ़ा देते हो, हरामी नस्ल को आप बढ़ा देते हो, तो फिर वो हरामी नस्ल जब बाहर आता है तो फिर वो और मीनेस क्रिएट करता है सोसाइटी। यही निज़ाम है, यही सिस्टम है पाकिस्तान। अगर यही सिस्टम है तो ये याद रखना कि हर किसी इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, और जब ये हर किसी की इंसान की बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर जाहिर सी बात है आप तो नहीं रहेंगे, ये मुल्क रहेगा लेकिन आप नहीं रहेंगे, किसी वक्त आप इस दुनिया से जाएंगे लेकिन ये मुल्क रहेगा। बुराई तो है, ये किसी दिन खत्म होगी, तो क्या जवाब देंगे? उधर जाके क्या जवाब देंगे? ये दुनिया तो ये ठीक है, यहाँ पे आपको इख्तियार मिला है, लेकिन उधर क्या जवाब देंगे? तो ये करप्शन ने हमारी सोसाइटी में दहशतगर्दी को भी बढ़ाया, करप्शन ने हमारी सोसाइटी में बहुत सारे नुकसान आते हैं। अब हमारे तालीमी निज़ाम को देखिए, निज़ाम तालीम के ऊपर तो मैंने मुख्तसर बात की भी है, लेकिन वही बात कि जो अलग अलग निज़ाम हो, गरीब का बच्चा किसी लो ग्रेड इदारे में पढ़ता हो और अमीर का बच्चा HSM में पढ़ता हो, तो जाहिर बात है कल को वही HSM में पढ़ा हुआ बच्चा जो है इस मुल्क के अहम पोस्ट पर होगा, और इस तरह ये निज़ाम बनाव की बजाय बिगाड़ की तरफ जा रहा होगा, और यही करप्ट निज़ाम मजीद ताकतवर होगा। और गैर मौसर पॉलिसियाँ जो है, गैर मौसर पॉलिसीज जो है बेकार फजूल पॉलिसीज, जिसके ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसके अंदर ना कोई सॉल्यूशंस मौजूद हो। तकरीबन फरवरी आप देखें, हर इदारे में अनबिलीवेबल करप्ट सिस्टम, यानी कि तकरीबन फरवरी वफादारों को अहम इदारों में बिठा पूरी निज़ाम को तबाह बर्बाद करती है। मेरिटोक्रेसी का जनाजा निकाल, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम तबाह हो चुका है, सारा निज़ाम करप्ट हो चुका है, अवाम भी अखलाकी तौर पर करप्ट हो चुके हैं। अवाम को भी ये पता है कि अगर कोई काम करना है तो पैसे या ताल्लुक से ही करना है, लाइसेंस बनाने से जहाज बनाने तक, चपड़ासी से वज़ीर आज़म बनने तक, सारा निज़ाम करप्शन पर ही चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि अवाम को इल्म होने के बावजूद खामोश है। अवाम हमेशा उन लोगों को दोबारा मुंतखब करती है जिन्हें फिर अगले 5 साल गालियां देते। तो अवाम भी उन्हीं को मुंतखब करते हैं जो अगले 5 साल फिर उनको गालियां दे देते हैं कि ये करप्ट है, ये है, ये वो है, और यही अवाम मुकद्दस गाय बने रहेंगे, और यह अशराफिया जो है वो मुल्क को गाता रहेगा, सिस्टम ऐसा ही रहेगा। अब जरा उन ममालिक की मिसाल देते हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए लेकिन पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। ऐसी तो बहुत सारी ममालिक है, लेकिन यहाँ मैं चंद मिसालें उन ममालिक की दूंगा जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हो चुके हैं और पाकिस्तान के बाद उनकी तरक्की का सफर शुरू हो चुका है और कैसे पाकिस्तान से आगे निकल चुके। चीन की मिसाल ले लें, चीन की तो बहुत सारी मिसालें मौजूद है, लेकिन मैं उनकी एक रेलवे मिनिस्टर का मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उनका एक रेलवे मिनिस्टर था, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा जबरदस्त काम किया, टेक्नोलॉजिकली उनको अपने रेलवे को हाईली एडवांस किया, और इसके बावजूद उनके ऊपर जब करप्शन के चार्जेस लगे तो करप्शन की वजह से, बावजूद तरक्की के करप्शन की वजह से उनको क्या कर दिया गया, फांसी पे लटकाया गया। सिंगापुर की मिसाल ले लें, उनका एक फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अपने दोस्त ने उनके लिए फॉरेन विजिट को ऑर्गेनाइज किया, उनका दोस्त बिजनेसमैन था, उन्होंने उसको करप्शन के ऊपर मजबूर भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें मजबूर भी नहीं किया गया लेकिन एलिगेशन लगे उनके ऊपर करप्शन, जब उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे तो उनको 15 साल जेल हुई। 15 साल के बाद उसको सजाए मौत दी गई। जनूबी कोरिया की मिसाल ले लें आप, सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनियों में शुमार हुई, और जनूबी कोरिया साउथ कोरिया से उनको बहुत बड़ा फायदा भी है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है साउथ कोरिया। उनके ऑनर जो है उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे, जब करप्शन के इल्जाम लगे उन्होंने भी डेथ सेंटेंस दे दी सैमसंग कंपनी के मालिक को। अब देखिए, सैमसंग कंपनी के मालिक को ये नहीं देखा गया कि ये इतना अमीर है, सैमसंग कंपनी से जनूबी कोरिया को इतना बड़ा फायदा होता है, सारी कंपनी को इकट्ठा करके उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे ज्यादा रेवेन्यू सैमसंग कंपनी जनरेट करती है। ये उन्होंने नहीं देखा, मुल्क का मफाद का सोचा और उसी करप्शन के ऊपर उनको सजा दे। इधर हमारे हाथ है कि हर सियासतदान जब जेल जाता है तो करप्शन के ऊपर जेल में जाता है, अवाम को देखे, मीडिया को देखे अवाम निकलती है और नारे लगाते हैं कि नहीं ये तो तहजीब इंसान। सारे सियासतदान जरदारी को देखे, मतलब कि पाकिस्तान के आजाद होने से अब तक जितने भी एक इल्जाम जो कॉमन इल्जाम है अब तक जो हर किसी के ऊपर मौजूद है वो करप्शन का इल्जाम, हर सियासतदान के ऊपर करप्शन का इल्जाम। कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम। बाकी इल्जामात के साथ साथ ये एक कॉमन जो है वो पाकिस्तान के अंदर। अब देखे ना, जनूबी कोरिया जो है 1948 में आजाद, ठीक है ना,
اور ان کا شمار اب دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں ہوتا ہے. بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا دنیا کے ٹاپ 5 اکانومیز میں شمار ہوتا ہے. اسرائیل ہم سے بعد میں جو کہ ہم تسلیم بھی نہیں کرتے, ٹیکنالوجیکلی اکنامکلی دنیا کے ٹاپ پاورفل کنٹریز کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے. 57 اسلامی ممالک اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. 35 عرب ممالک اس کے اندر ہے موجود ہے, لیکن پھر بھی ان کو مار رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. یہی حال ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا, ہم سے 25 سال بعد ہم سے جدا ہونے والا بنگلہ دیش 1971 میں, ان کی اکانومی کو دیکھیں, ہم سے زیادہ بہترین ٹاپ پہ جا رہی ہے. قطر کو دیکھیں 1971 میں پوری دنیا سے لوگ وہاں مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں. UAE کو دیکھیں وہ بھی 1971 میں پوری دنیا سے لوگ وہاں مزدوری کرنے آتے ہیں. ان کی اکانومی کو دیکھیں, پوری دنیا کا ہب بنا ہوا ہے. اور ہمارا پاکستان پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ 32 سال پیچھے چلا گیا ہے. 1992 میں جب پاکستان تھا تو اسی کنڈیشن میں پاکستان چلا گیا. بہرحال چند تجاویز دے رہا ہوں, اگر اس پر عمل ہوا تو اچھی بات ہے. باقی مجھے پتا ہے آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے اور یہی کہیں گے کہ یہ تو سالوں کا گند ہے, یہ کیسے صاف ہوگا. اگر ہم نے یہی سوچنا شروع کیا تو پھر پاکستان پر یہی گندا اشرافیہ ہی حکمرانی کرے گا, اور ہم جیسے لوگ یا ان کے غلامی کریں گے یا ملک چھوڑیں گے. بہرحال we have no other option. سولوشنز کیا ہو سکتی ہے؟ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, گڈ گورننس ہونی چاہیے, پبلک انفارمیشن شوڈ بی پبلسائزڈ. جو بھی پبلک ادارے ہیں ان کے تمام رپورٹس جو ہے وہ پبلک عوام کے سامنے ہونے چاہیے. یہ کوئی باپ نہیں ہے لوگ جو مطلب ہم نے خود ان کو رسپیکٹ دیا ہوگا, یہ ہمارے نوکر ہیں, ہماری پیسوں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے. میڈیا کو ٹھیک ہونا پڑے گا, اس ملک کے مسائل کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر یہ پپٹ میڈیا رہی تو پھر یہ میڈیا جو ہے یہ پھر خطرناک جو ابھی رول ادا کر رہی ہے پاکستان کی تباہی کے اندر, اور اسی طرح یہ پاکستان کو تباہی کرے گا. اویئرنیس ہونی چاہیے, پولیٹیکل ریفارمز ہونے چاہیے, شدید ریفارمز ہونے چاہیے. ایجوکیشن کے اندر یکساں نظام تعلیم کو لاگو کرنا چاہیے. سخت سے سخت ترین اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے, سخت ترین اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. نیپوٹزم کو بالکل جڑ سے ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. میرٹوکریسی شوڈ بی پریویل. میرٹوکریسی کو اگر آپ پریویل نہیں کریں گے تو یہی ہوگا کہ آپ کے میٹرک پاس یا میٹرک فیل آپ کے MPAs بنیں گے, وہی آپ کے قانون. ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی سروکار ہے, نہ ان کو پالیسیز بنانے کا کوئی طریقہ آتا ہے, نہ قانون بنانے کا کوئی طریقہ آتا ہے, نہ ان کو ریسرچ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے, نہ آپ کو ایڈوانس کنٹریز کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں, نہ ان کا مطالعے کے ساتھ کوئی تعلق. ہزاروں مثالیں موجود ہیں, سارے جو موجود ہیں یہ کرپٹ بکواس پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہی سسٹم ہے. KPK میں آپ دیکھ لیں, اسی طرح مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ لیں, ان کے آپ کوالیفیکیشن چیک کریں. ریفارمز ہونے چاہیے, اور کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, چاہے فوجی ہے, چاہے ایکس پرائم منسٹر ہے, چاہے پرائم منسٹر ہے, چاہے کچھ بھی ہو. ہر کسی کو قانون کے مطابق, چاہے بیوروکریٹ ہو, چاہے جو کچھ بھی ہو, nobody should be, nobody is above the law. اور سخت ترین سزائیں دینی چاہیے. I am agree, میں کچھ پولیٹیشنز کے ساتھ اس میں ایگری کرتا ہوں کہ جو کرپٹ عناصر ہو, کرپٹ والا ہو, اس کو کرش کرنا چاہیے. جیسے کہ چائنا نے کیا اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے, اور برین ڈرین کو سٹاپ کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ ٹیسٹ سسٹم, یہ جو کرپٹ سسٹم ہے, اس کے اندر اپنے لوگوں کو لیا جاتا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. کوالیفیکیشن کی بنیاد پر لوگوں کو اسپیشلی جس بندے کی جو اسپیشلٹی ہے وہاں پہ اس کو لانا چاہیے. یہ برین ڈرین سٹاپ ہونا چاہیے. پاکستان کے باہر جو لوگ جا رہے, جو ٹیلنٹ پاکستان کے باہر جا رہا ہے, اس کو پاکستان کے اندر یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور رائٹ پیپل فور دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے یہ میرے سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے تجاویز دی ہوں گی, لیکن اگر میرے 2-4 باتوں سے کسی کو اگر کوئی چینجز آ سکتے ہو تو آئی ایم اے پاکستانی, آئی ایم اے پیٹریاٹک پاکستانی, اینڈ آئی لو مائی کنٹری. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.